सिलसिला खिलाफत की कड़ी सकीफ़ा बनी सादा से मिलती है, सिलसिला इमामत का शजर गदीर से मिलता है। दोनों में फ़र्क है। जो सकीफ़ा में बने उन्हें रज़ी अल्लाह कहते हैं, जो गदीर में आए उन्हें अलैहिस्सलाम। आकाज़ादी ने हाथों को हमेशा के लिए सलामत रखा। जो सिलसिला सकीफ़ा से शुरू हुआ उसे रज़ी अल्लाह कहते हैं, जो गदीर वाला सिलसिला है उसे अलैहिस्सलाम कहते हैं। सहाबा की इज्जत है, अहले बैत की अताअत है। सहाबी जन्नत में जा सकता है लेके नहीं जा सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, पिला नहीं सकता। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, हमें लेके जाने वाला चाहिए। आज पंजाब असम्बली हो या आज मौलवियों की कमेटियां हो, बहस इसी बात पे हो रही है, रज़ी चाहिए या अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। अगर तुम नौकरों को आका बनाओगे और आकाओं को के मुकाबले में लेके आओगे, फिर इस मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इस मुल्क में मजहबी फिरकावारियत के हम थे न हम कायल हैं, न कभी हम इस मुल्क की सरहदों में ये फिरकावारियत देखना चाहते हैं। लेकिन अगर जिसे जिसका जहां जहां हक बनता है उसे वहीं वहीं रहने दो। आले मोहम्मद की बराबरी सहाबा ही नहीं सकती। सहाबी अर्श में भी बैठ जाए मोहम्मद का नौकर ही रहेगा। हुसैन मट्टी में भी बैठा हो मोहम्मद का रहेगा। हुसैन खाक में भी बैठा हो हुसैन फिर भी नबी का बेटा ही रहेगा। लेकिन अगर ये रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम की बहस करनी है, मेरे मुल्क में जहां तहफ़्फ़ुज़ से बुनियाद इस्लाम बिल पास हो रहा है वहां फिर एक शिक और डालनी पड़े। तुम्हारे अपने मुल्क में जबरील को रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, मिकाईल को रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, इसराफील को ला कहना पड़ेगा। अगर तू जबरील को अलैहिस्सलाम कहेगा फिर मैं मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछा ये जिसे अलैहिस्सलाम कह रहा है, ये ज़हरा के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के, कभी हीर बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के, फिर तुझे डूब के मर चाहिए। नौकर अलैहिस्सलाम है, मालिक रज़ी अल्लाह कैसे? हम शिया कौम मोहसन का श्लोक नहीं। मेरा सलाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस बयानिए में जिसमें उन्होंने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं हम। और जनाब परवेज इलाही साहब ने कहा था कि मैं तो आले मोहम्मद से मोहब्बत को ईमान समझता हूँ, और जो ईमान के मुकाबले पे आए वो काफर होता है। ये बहस बहुत दूर तक चली जाएगी, ये तुमसे समेटनी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप कहते नहीं जी हम तो चाहते हैं कि तौहीन ना हो, तो फिर तौहीन शुरू कहां से हुई है? हमने तो हर मिंबर पे कहा है हम सहाबा की इज्जत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अगर बात तौहीन पे आई है तो फिर तौहीन हर उस शख्स की देखनी पड़ेगी जो नबी को 40 साल के बाद नबी माने, वो भी मोहम्मद की तौहीन करता है। जो रसूल को दाई का दूध पिलाए वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी को जबरील से पढ़ाए वो भी नबी की तौहीन करता है। आज कहते हैं जी सहाबा को गाली से, सहाबा की तौहीन करने से बंदा काफर हो जाता है, उसे कैद भी हो, उसे सजा भी हो। मैं मुल्तान की सरजमीन पे मकदम करता हूँ कि जो सहाबी को गाली दे उसे सजा भी मिलनी चाहिए, उसे जुर्माना भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी किताबों से वो बंदा निकालना पड़ेगा जो जुम्मे के खुतबों में मिंबर पे बैठ के अली को गालियां देता रहा। हम पे एतराज नहीं, हम कतई इस एतराज को अपने गले में नहीं आने देंगे। हमें पहले ये बताओ कि मियार क्या है। जो मदीने से निकले वो भी सहाबी, जो निकाले। जहां ये कमेटी बन रही है तो वहां एक सवाल नामा मेरा भी रख दो। हमें बताओ हजरत अम्मार यासर का कातिल कौन है? हजरत अबू ज़र गफारी का कातिल कौन है? मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के जलाने वाला कौन है? मालिक बिन नवेरा का कातिल कौन है? बताया जाए हसन के जनाजे में तीर बरसाने वाला कौन है? हमें बताया ज़हरा को खाली भेजने वाला कौन है? हम गरीब सही, हमसे नहीं होता। कातिल भी रज़ी अल्लाह, मकतूल भी रज़ी अल्लाह। अहले बैत की इज्जत हमारा ईमान है। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये आले मोहम्मद को पहले मरहले में रज़ी अल्लाह साबित करने की कोशिश करें, फिर दूसरे मरहले में जाके कहेंगे कि रज़ी अल्लाह से तो गलती हो सकती है। शिया अजान पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया किताबों पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया लिटरेचर वापस किया जाएगा। लिहाजा हम अपनी जिंदगी में ये जुल्म नहीं होने देंगे। हम जिसे आप मानना चाहते हैं आप माने, लेकिन अहले बैत के साथ हम कतअन कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जन्नत में जाए, जो जन्नत में जाए वो भी रज़ी अल्लाह, जो लेके जाए। सहाबा की इज्जत है, आले मोहम्मद की अताअत है। आप बिल पास करें, बिल पास करें तो ये बिल आपके गले में पड़ जाएगा। सहाबा को ना मानने से बंदा काफर हो जाता है, फिर उन सहाबा का क्या करोगे जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? भाई जंगे जमल में कौन थे? सफीन कौन थे? ये मुसलमानों के ग्रुप आपस में लड़ रहे थे ना, पहले इनका फैसला करो। लिहाजा जिस तरीके से इस मुल्क में मराइल चल रहे हैं वैसे चलने। आप सहाबा के नाम पे मस्जिदें बनाएं, आप सहाबा के नाम पे रोड के नाम रखें, रिश्तों के नाम रखें, हमें कोई तुमसे लड़ाई नहीं।
لیکن کبھی بھی آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتی. صحابہ سے محبت کرتے پہلے صحابہ سے تو پوچھ لیں کہ وہ خود اہل بیت سے برابری کرتے تھے. اسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننا. بھئی آپ پہلے صحابہ کے آپ سپاہی بن رہے ہیں، پہلے ان سے تو پوچھ لیں. اگر تو صحابہ نے زندگی میں اہل بیت کی برابری کی ہے پھر آپ کروائیں، لیکن اگر آپ کہیں کی ہے تو پھر کتابوں سے واقعات کہاں نکالو گے؟ بڑے بندے کے بیٹے کو میرے مولا نے کہا تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو تو میرے غلام کا بیٹا. اس نے گھر جا کے کہا تھا بابا تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکروں کے بیٹے کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا. یہ واقعہ کسی شیعہ کتاب میں نے لکھا. ہاں کو غلط فہمی نہ بڑھے کہ شاید یہ شیعہ کتاب میں کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا کہ میرے مولا حسن سے نے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے کہے لکھ کے دے دے. مولویوں نے مزید واقعے میں دلچسپی پیدا کی. بیٹے نے کہا بابا لکھواؤں کیوں؟ انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا. اس نے کہا اس کے کفن میں رکھنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا میری بخشش ہو جائے گی. بیٹے نے کہا پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے کفن میں کیوں رکھوں؟ حضور یہاں پہ سختی نہیں چلے گی. یہاں پہ ایک مذہب کو طاقت کی بنیاد پہ دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے. میں بار بار یہ لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں، لنگا ہاؤس میں ہم اس ملک میں فرقہ واریت نہیں چاہتے، کیونکہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، ہم بانی ہیں. یہ اس محمد علی کا پاکستان ہے جس نے 21 رمضان کو ملکہ وکٹوریا کی دعوت یہ کہہ کے ٹھکرا دی تھی کہ آج میرے مولا کی شہادت کر دینا. یہ اس محمد علی کا ملک ہے. آج بھی لاہور کے میوزیم میں جا کے دیکھ، جہاں اس کے جنازے کی تصویر ہے، اس کے جنازے کے آگے 2 علم ہیں، اوپر پنجے کا نشان ہے. وہ محمد علی جناح، اس کا مذہب شیعہ تھا، اس کا نکاح شیعہ عقیدے پہ پڑھا گیا، اس کا جنازہ شیعہ عقیدے پہ پڑھا گیا. وہ جس نے سب سے پہلے دولت پاکستان کے خزانے میں جمع کروائی تھی وہ راجہ صاحب محمود آباد، ان کا مذہب شیعہ تھا، وہ حسینی تھا. اس ملک میں دولت بھی ہماری لگی ہے، محنت بھی ہماری لگی ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں چند بدماش اٹھیں. میں نے روٹین سے ہٹ کے صرف یہ اپیل اس لیے کرنی تھی، یہ عصر حاضر کا تقاضا ہے. لیکن میں قوم سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جب گھر کے اندر بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہوں، جب دشمن باہر گلی میں آئے تو پھر اندر کی لڑائیاں نہیں لڑیں. دروازہ کھول کے پہلے باہر کے دشمن کا جواب دیا جاتا. ٹھیک ہے ہمارے فروحی اختلافات ہوں گے، ہمارے نظریاتی اختلافات ہوں گے، ہمارے عقائد میں اختلافات ہوں گے، تو یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ہمارے فروحی اختلافات پہ نہیں ہوا، ہمارے مذہب کی اساس پہ حملہ ہوا. لہٰذا اس پہ میں قوم سے یکجہتی کی بھی اپیل کروں گا کہ اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ایک مضبوط قوم بن کے، مجمع بن کے نہیں، ایک جمع غفیر بن کے نہیں، ایک قوم بن کے دانشمندی، حکمت عملی کے ساتھ اپنا وقف 2 ٹوک انداز میں ہم حکومت وقت کے سامنے رکھتے ہیں. ہم اپنے ملک پاکستان میں بھی ایسے بل کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں. لہٰذا گزارشات میری آپ تک پہنچ گئیں. آج کی گفتگو جو تھی وہ یقیناً بالکل ایک جملے میں سرکار باقر کی سیرت پوری ہی ایک جملے میں پڑھ دیتا. خطابت کے ہاں یہ حسن بھی ہوتا ہے کہ وہاں ایک سطر میں بھی مضمون بند کر لیا جاتا. سرکار باقر کی زندگی پڑھنے کے لیے اس سے خوبصورت لفظ میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں. یہ اتنا کامل امام ہے، گرد کا نام جعفر صادق ہے. کتنا بڑا امام ہوگا یہ، کتنا عظیم امام ہوگا کہ جس کے سامنے بیٹھنے والا بیٹا مذہب جعفریہ کا بانی ہے. سرکار جعفر صادق وہ ہیں جو میرے سنی بھائیوں کے اماموں کے استاد. باقر وہ ہے جو استاد کا بھی استاد ہے. اس شہنشاہ کا لقب ہی اتنا خوبصورت ہے، باقر العلوم. باقر کہتے ہیں چیر دینے والا، جو علوم کے سینے کو چیر دے، جس کے چہرے پہ علی والا حسن تھا، جس کے چہرے پہ حسن والی کریمی تھی، جس کے پاس حسین والا تقویٰ تھا، جس کے پاس سجاد کا زہد تھا، جس نے انتہائی مشکل ترین دور میں اس دور کے ملعون بادشاہ کی حکومت میں مذہب اہل بیت کی ترویج کی. مصعب تفصیل کے ساتھ بابا جی ارشاد فرمائیں گے، تلاوت بھی فرمائیں گے. یہ وہ میرا امام ہے جسے کم سنی میں قید نصیب. شہادت بابا جی پڑھیں گے. میں بالکل اس مضمون کو نہیں چھیڑنا چاہتا، صرف ایک نوحے کی سطر مجھے بڑی یاد آ رہی. میرے مولا باقر جب مدینے آئے، زہری نامی ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے سجاد سے پوری کربلا سنی ہے، میں نے تیرے بابا سجاد سے شام سنی ہے. باقر تو بھی تو تھا نا شام میں، تو اپنا بھی تو کوئی درد سنا. جو درد مولا باقر نے سنایا ہے نا، خیال ہے رات بیت جائے اور تمہارے آنسو خشک نہ ہوں. جو جناب باقر نے خود اپنا مصائب پڑھا. جناب باقر رو کے کہتے ہیں میں کربلا کا وہ کم سن قیدی تھا اور میں وہ انوکھا قیدی تھا جس کے ہاتھ اس کی زلفوں سے باندھے گئے تھے. جس نے ماتم کیا ہے مولا باقر تیرا ماتم قبول. میں وہ انوکھا قیدی تھا جسے قید کرنے کے لیے ان کے پاس رسیاں نہ بچیں، انہوں نے میرے ہاتھ میری زلفوں سے باندھے. یہ سارے سفر میں باپ کے ساتھ قید رہا.
محرم بالکل قریب آ گیا، ایام ازا قریب آ گئے. ملاؤں نے تخت پہ بیٹھ کے کہا، اس نے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو دربار میں بلایا. چوتھے کو تھا، پانچواں ساتھ اٹھا. جس نے ہائے کہا ہے بی بی تیری ہائے قبول کرے. بلایا چوتھے کو تھا، پانچواں بھی اٹھا. مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، پانچویں کا تلوے زمین سے اٹھا. جو ابھی بھی نہیں سمجھا رسی ایک تھی، قیدی دو تھے. ایک رسی میں دو امام قید تھے. ملاؤں کے دربار میں میرے مولا سجاد آئے. یہ کمینہ دیکھا تھا، سجاد میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں. قیدوں کا آزاد کرنے کا نام مانا تھا. مولا سجاد کا اگلا جملہ، شام کی دیواریں کانپ گئیں. سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں. رہائی ہمیشہ اس سے لگتی ہے جس کو دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو. سجاد رو کہتے میں کہاں جاؤں. کہنے لگا مدینہ. سجاد رو کہتے کون سا مدینہ؟ جہاں اکبر ہوتا تھا، جہاں میرا چچا عباس رہتا تھا، جہاں میرا بابا حسین. وہ کمینہ تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا؟ تو نے میری ماں کی حویلی برباد کر دی. یہ ملعون دیکھا تھا جہاں بھی جا شام چھوڑ. گلیوں میں ماتم کرنے والا جملہ پڑھنے لگا. مولا سجاد رو کے کہتے ہیں تو نے میرے بابے سے بیعت مانگی، ہم نے نہیں کی. جب ہم نے تیری بیعت کی نہیں تو میری قیدیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ جب ہم نے تیری بات تسلیم ہی نہیں کی تو ہمیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ یہ وہ درد ہے شاید ممبر کی زبان سے پہلی بار نکلے. مولا نے فرمایا کیوں قیدیں آزاد کر رہا ہے؟ یہ کمینہ دیکھا تھا مجھے تیری بہن کے رونے کی آواز ختم کر گئی. جسے چند دن پہلے دفنا کے آیا تھا نا، اس کے رونے کی آواز اب بھی میرے محل میں آ رہی ہے. میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے روتا ہوں، کبھی وہاں بیٹھی رو رہی ہے، کبھی وہاں بیٹھی رو رہی ہے. اس کے رونے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اوپر عذاب آ جائے گا، چھت گر جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین مجھے نگل لے گی. جتنی جلدی ہو سکے شام چھوڑ. مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا. کہنے لگا کون کرے گا؟ سجاد رو کہتے وہ جو زندان میں بیٹھی. ملعون دیکھ کے کہتا تو بیٹا نہیں حسین کا. سجاد دیکھ کہتے میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث، وہ شریکت الحسین ہے. دربار سے واپس آئے، زندان میں سجاد پہنچے. ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی. ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا تھا. اماں یزید قیدیں آزاد کر رہا ہے. سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، اس سے پوچھ شام میں پتھر ختم ہو گئے. وہ کہتا ہے کہ سکینہ کے رونے کی آوازیں اسے سکون ہی لینے دیتی. بی بی رو کہتی نا سجاد، میں حسین کی بہن ہوں، علی کی بیٹی. میں نے 2 اماموں کے ساتھ وقت گزارا ہے، پھر میں نے 2 امام بچا کے مدینے واپس لے کے جانے ہیں. سجاد مجھے پتا ہے میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی، تو بھی شرطیں منوا تاکہ مورخ لکھے علی کی بیٹی شرطیں منوا کے اٹھی. مولا سجاد کو بی بی نے شرطیں بتائیں. سجاد دربار میں آئے. ملعون میری ماں کی شرطیں. کہہ لگا کون سی شرط؟ مولا سجاد کے بعد آئی شہداء کے سر واپس چاہیے. اس نے کہا چھوٹی شرط دیتا ہوں. مولا سجاد نے کہا دوسری شرط، شام میں ایک مکان خالی چاہیے. کہہ لگا رہنا نہیں تو کرنا کیا؟ سجاد رو کہتے میری ماں کہتی ہے میری صف بھائیوں کی ماری گئی، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. شام ایک مکان خالی کروا. شام کی عورتیں جنہوں نے مجھے پتھر مارے اسے بلا. ایک بار انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن ہوں. مجھے شام میں ایک مجلس پڑھنے دو. وہ جو پہلی بار شام میں مجلس پڑھی تھی نا، یہ مجلس اسی کا فضل. اسے کا مکان دیتا ہوں. مولا کی آواز ہے بشیر ابن جزلہ مہاری ہونا چاہیے، مل جائے گا. 3 اونٹ ہونے چاہیے، دے دوں گا. آخری شرط کہنے سے پہلے سجاد روئے. میں غیر سید ہوں، علموں کے درمیان کھڑا ہوں، میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں اتنے بھرے مجمع میں وہ شرط کیسے پڑھ دوں. جب آج 1400 سال کے بعد ایک ماتمی کی ہمت نہیں پڑ رہی. اللہ جانے سجاد سے جملے کیسے نکلے. جب سجاد روئے یہ کمینہ دیکھا تھا تو انہیں 4 شرطیں کہیں، میں نے چپ کر کے مان لی. کون سی ایست ہے جو تجھ سے کہی نہیں جا رہی؟ سجاد نے با کر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہا مجھے میری ماں کا برقع واپس، مجھے خیموں کا لٹا ہوا مال واپس، اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ، کربلا کا لٹا ہوا مال واپس. اس کمینے نے جو جواب دیا ہے اس جواب سے بھی کربلا تک حسین کی قبر ہل گئی. یہ کمینہ کہہ کا مار کر 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا. زیادہ درد پڑھوں گا یا میرا جگر پھٹ جائے یا مجمع میں کوئی مر جائے. 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آئے. اماں چل واپس چلے. 3 اونٹ دروازے پہ آئے. علی کی اونٹوں کے قریب میری عالیہ سجاد کے قریب آ کے سجاد ہم کہاں جا رہے؟ آخری 1 منٹ. سجاد رو کہتے اماں مدینہ. بی بی رو کہتے نا سجاد میں نے مدینے نہیں جانا. اماں پھر کہاں جائیں؟ یہ بہنوں کے حصے کا جملہ. بی بی رو کہتی سجاد کو بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ. اگر ہو سکے مجھے ایک بار سکینہ کی قبر پہ لے جا سجاد. میں ایک بار مجھے قبر سکینہ پہ لے کے جا.
بنتا تھا کہ میں چھوڑ دیتا یہیں پہ مصائب، لیکن جو جملہ میں دل میں لے کے آیا تھا نا کہ یہ تمہیں دینا ہے، وہ جملہ میں زبان پہ لاؤں تمہارے کانوں تک پہنچے۔ میں 3 اونٹ لے کے سجاد قبرستان مسافرہ پہ آیا، سامنے نظر پڑی بہن کی قبر پہ، سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سیدھا بہن کی قبر پہ گر گیا، روکتا بھائی بن کے نہیں، امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا۔ سکینہ پینے کا پانی ملتا تھا خود نہیں پیتی، میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی۔ سکینہ روز میرے پاؤں چوم کے پوچھا کرتی تھی پرندے گھروں کو جاتے کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے، اور سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی، دیکھ میری کڑیاں کھل گئی، نہ میں مدینے جانے لگا ہوں، آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں۔ بی بی زینب کی آواز ہے کل سے کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے سجاد کو اٹھایا، نے کلثوم کو اٹھایا، سب سے آخر میں آئی علموں والے کی زوجہ فضل کی ماں، رو کے دی علی کی بیٹیوں تمہیں غازی کا آواز، ایک بار پردہ کرو مجھے سکینہ سے بات کرنی ہے۔ علی کی بیٹیوں نے پردہ کیا، شام کی دی پہ زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی بیوی نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کے دی بی بی نوکر معاف